22वें पारे का दूसरा रुकू है, सूरत अल-अहज़ाब है, आयत नंबर 36 है। मिल गया जी। इन आयात को समझने से पहले एक गुफ्तगू है, वो ज़रा समाअत फरमा ले तो इंशाअल्लाह मामला आसानी से समझ आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ऐलान नबुव्वत से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुई। आवाज़ समझ आ रही है? हज़रत खदीजा एक ग़ुलाम उनके लिए ख़रीदा गया। शादी के बाद वो ग़ुलाम हज़रत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया, अतिये में दे दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। ग़ुलाम कौन है? हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा। 8 साल के बच्चे थे। ये ग़ुलाम नहीं थे, हकीकत में एक शरीफ अरब शहरी थे। डाकुओं ने इनके घर के ऊपर डाका डाला, माल भी लूटा और इस बच्चे को भी साथ चुरा लिया। उकाज़ के मेले में जो ताइफ के करीब लगता था वहाँ आकर बेच दिया। हकीम इब्न हिज़ाम ने हज़रत आयशा के लिए ख़रीदा। हकीकत में वो ग़ुलाम नहीं थे। और फिर हज़रत आयशा ने किसको दे दिया? बोलते जाए ना ताकि काम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैंने आयशा बोला। अच्छा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीदवा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतिया कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। मैं तो पूरी दुनिया की आज़ादी के लिए आया हूँ, मैं क्यों ग़ुलाम रखूँ? आज़ाद कर दिया, पाला पोसा नबी अलैहिस्सलाम। उधर उनके माँ बाप तलाश कर रहे हैं हज़रत ज़ैद के। ये एक बात समझना, मैं अगली आयत में इशारा करूँगा। सिर्फ तलाश करते करते मक्का में आ गए, या आप किसी तिजारती सफ़र पर गए और ज़ैद साथ था, उस इलाके से गुज़रे तो पता चला कि तुम्हारा बच्चा तो इस काफ़िले में है। ये 2 रवायतें मिलती। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये कि ज़ैद का चचा और वालिद हारिसा नबी पाक के पास आ गए कि हमारा बेटे के साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, डाकुओं ने उनको उठाया और बेच दिया है, पता चला है कि आपके पास है, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा बच्चा हमें दे दो। ये बात उसे ही समझ आ सकती है कि जिसकी औलाद गुम हो जाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, उसे इख्तियार दे देता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो उसे इख्तियार है, अगर मेरे पास रहना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती उसे निकालता नहीं हूँ। नबुव्वत नहीं हुआ, निकालता नहीं। हुजूर ने ज़ैद को बुला लिया। ज़ैद आ गए। ज़ैद पहचानते हो ये कौन है? उमर तुम ही आ गया ना? वो आ गया साडा कैमरामैन। चलो तुम भी दस में है ना भाई आ गया, क्योंकि इधर वाले बंदा नहीं पता लगा। कुछ हिस चुना छप के बाने मेरे को पता नहीं मूँगफली ना कावनी होनी या आजकल बी विकने उन खाने बस सफ़ा तले। तवज्जो है? तो हज़रत ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह जानता हूँ ये मेरे वालिद हैं, ये चचा हैं। आपने फरमाया मेरी तरफ से तुझे आज़ादी है, जाना चाहता है तो चला जा, रहना चाहता है तो तेरी मर्ज़ी। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा या रसूल अल्लाह हैं मेरा बाप और चचा, लेकिन जो आपसे शफ़क़त मिली है मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आपको राम नाबा है, आपको नहीं छोड़ सकता। जब ये जुमला कहा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया बस ज़ैद आज के बाद मेरा बेटा है। ज़ैद मेरा क्या है?
تو لوگوں نے زید بن محمد منہ والا بیٹا بنا لیا نا، تو رواج تھا کہ جس نے بیٹا بنایا اسی کے نام کے اوپر منسوب کر دیا جاتا زید بن محمد۔ پھر قرآن اترا، قرآن نے کہا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اپنے باپ کی طرف لے کر پکارو، باپ کی طرف نام لے کر، یہی اللہ کے انصاف ہے۔ تو زید ابن حارثہ کے بعد، زید ابن محمد کے بعد دوبارہ لوگوں نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا، یہ اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ تو حضرت زید کو بھی اس سے قلق ہوا کہ حضور کے ساتھ ایک نسبت تھی وہ منقطع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یوں دیا کہ حضرت زید کے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ انبیاء کے بعد اس امت میں کسی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت زید کے۔ اب جو آیت پڑھی جائے گی تو اس میں زید کا نام آئے گا، 3 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں زید کے نام کے اوپر بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو زید ابن محمد، زید ابن حارثہ بن گیا قرآن کے حکم، اللہ تعالیٰ نے ایک رسم، تو ہمیں بھی اس سے یہ حکم ملتا ہے کہ لے پالک لینا تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت اپنے نام کے اوپر منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر جنت حرام ہے جو اپنی ولدیت کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے جی مستقل شناختی کارڈ لوگوں نے بنائی، اور بہت ساری خرابیاں ہیں، میں نے اس صورت کی ابتدا میں آپ کو وہ گنوائی تھی، آج تو چونکہ ایک مقصود تھا اس لیے۔ تو پھر حضور کے پاس رہے، زید بن حارثہ بن کر ہی رہے، لیکن حضور کے تربیت حضور نے ہی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب میں اس کی شادی کر دوں۔ کیا کر دوں؟ اب یہ غلامی کا داغ تو لگ گیا، غلام تو نہیں ہے، آزاد بھی کر دیا، آزاد کو مولا کہتے ہیں، مولا رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رسم کو توڑا، آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب، امیمہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی ہے، اس کی بیٹی زینب بنت جاش، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا حضرت زینب کا ان کے بھائی عبداللہ بن جاش سے، عبداللہ بن اپنے خاندان سے رشتہ مانگا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو غلام ہے، آزاد ہو گیا ہے تو غلام، ہمارا اور اس کا سٹیٹس ایک نہیں ہے، تو آڈا تو سارا نہ برابر ہے نا، گھروں باں میں دال نہ ڈھیوی ہے کمی ہے، تھوں بڑا جناب لاٹری چو نکلا، عجیب عجیب صورتحال۔ تو ان کے دل میں سٹیٹس ایک نہیں ہے۔ ادھر قرآن اترا ہے، قرآن نے کہا کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو وہ انکار کریں، انکار کریں تو نافرمان ہوں۔ تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کے نزول کے بعد اس کو قبول کر لیا، اس نکاح کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب حکم کو تو قبول کر لیا، لیکن حضرت زینب کے دماغ میں جو بات تھی نا کہ میں اعلیٰ ہوں نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، وہ دماغ سے نہ نکلی اور گھر میں کل کل رہی۔ اس لیے شریعت نے، میں لفظ بول رہا ہوں، مناسب یہ ہے کہ رشتہ برابری کی سطح پہ ہو، کفو کا خیال کے مناسب، فرض نہیں، یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ رشتہ برابری کی سطح پر ہو، خاندانی برابری کی سطح پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بگاڑ نہ پیدا ہو، اس وجہ سے ذہن مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، وگرنہ فرض نہیں ہے۔ اگر جہاں دونوں جانب سے راضی ہوں تو رسول گڑبڑ ہوتی رہی، حضرت زید آ جاتے یا رسول اللہ نہیں نباہ نہیں بنتا، نباہ میں طلاق دیتا ہوں، نبی پاک فرماتے خدا تو ڈر، میں نے بڑی مشکل سے تیرا رشتہ کیا ہے، پھوپھی کی بیٹی سے کیا ہے، تو طلاق دیتا ہے، اس کو روک، اپنے پاس طلاق نہ دے، گزارا کر۔ لیکن نہ نبھ سکی، بالآخر حضرت زید نے طلاق دے دی، حضرت زید نے حضور کی پھوپھی کی بیٹی کو۔ اب حضور کے دل میں خیال، یہ بات یاد رکھنا، آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں یا یوٹیوب کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری باتیں نظر آئیں گی، ادھر نہیں جانا، میں آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں اور ایک محتاط بات بتا رہا ہوں اور ایک حقیقت بتلا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں اسی کے اوپر اکتفا کرنا، وگرنہ ڈاواں ڈول ہو جاؤ گے، بھی بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بڑی زور لگا کے یہ رشتہ مانگا، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ہوا،
اب یہ طلاق دے دے گا تو میں کیا کروں گا؟ سوال ہے نا، اب یہ طلاق دے دے گا تو میں کیا کروں گا؟ زینب کی طلاق ہے، غلطی چاہے جس کی بھی ہو، عیب لگ جائے گا زینب کو، اب زینب کے عیب کو میں کس طرح دوں گا؟ پتہ نہیں میں سمجھا بھی رہا ہوں یا نہیں، آپ کے دل میں یہ خیال ہے۔ تو اب دھلے تو تب دھلے کہ یہ اگر طلاق دے دے اور اس نے دینی ہے، رکے گا نہیں۔ تو اگر یہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے، تو پھر میں خود نکاح کروں تو دلداری ہو سکتی ہے، وگرنہ لیکن اگر میں نکاح کروں اسی زینب کے ساتھ تو زید میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور رواج یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کے ساتھ تو شادی کرنا رواج میں حرام ہے، رواج میں حرام۔ میں نے شادی کر لی تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر لوگ، لیکن اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ میرا پیغمبر ایک گندی رسم میں تیڑے کولی توڑواؤں، یہ گندی رسم میں نے اگے تھی بات تیرے کولی توڑواؤں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، بس تیری شادی کر دیتی، زید طلاق دیتی، عدت گزری، اللہ نے آسمان سے زوجنا کہا، ہم نے کیا کر دیا؟ تیری شادی کروا دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو بھیجا، بعض روایات میں آتے ہیں کہ عدت کے بعد تو ہی جا، میرا رشتہ جا کر پوچھ، یہ پیغام تو ہی جا کر بتا۔ تو حضرت زید گئے اور دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے، اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر پشت کر کے دروازے کی طرف حضور کا پیغام پہنچایا، حضور کا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی، طلاق دشمنی کا ذریعہ نہیں ہے، طلاق ہے جہاں نہیں بنتی وہاں سے خلاصی کا ذریعہ، میں بھی پر نہیں ویسا تھے تم بھی اسے جی بڑی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو، ایک تو وہ رسم توڑوائی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ کے فرق کو پیغمبر کی ذات سے ختم کروایا کہ یہ بے شک غلامی کا داغ لگ گیا ہے، اس کی شادی اعلیٰ خاندان میں کروائی، پھر وہاں سے طلاق ہوئی، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جو مطلقہ بن گئی ہے اس کے ساتھ شادی کروانا، پیغمبر کے گھر سے اس رسم کو توڑوایا اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبر نے اس بات کو توڑا ہے، اور پیغمبر کے دل میں جو بات آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ نے اس کے اوپر یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ ہے اس ساری بات کا لب لباب جو اگلی آیات میں بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑے سے ترجمے کے ساتھ اگر تھوڑا سا میں آپ کو ٹچ کروں گا تو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آ گئی سمجھ؟ جیسا نہیں آئی میں سواد دس ہے نا، یہ تو بھائی درس ہے، تقریر تو ہے نہیں کہ میں نے آپ سے واہ واہ لے رہے، نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ آ گئی ہے سب کو؟ آپ سنیں، حضور نے رشتہ مانگا اپنی پھوپھی کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام زید کے لیے، تو انہوں نے خاندانی برابری نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ اتھے ڈھکنا، چلو دنیا کو معذرت تو میں شبگاڑا نہ ذرا گل کر کے نا، اتھے شبگاڑ جاننے ہو، ساڑھا دادا ہے 8ویں پیڑھی شاہ بیگ، اس تے 7 پتر ہے، شیردستی، یرال، سبال، شروال، شلال وغیرہ، ان آخر نے اپنا آپ شبگال، ان آخر نے سے دوئی قوم آنا رشتہ دی سڈے شہرے نہیں گل نہیں دی، سڈے شہرے چے گند پیا وقت کے نہیں مارن نہیں باہر دوئی قوم آئی نہیں کرنا، تو میں نے کدے آخنا نا بس شبیگ نہ بھی اگو پیچھو بھی تو کوئی ہے، وہ انڈے چو نکلا ہے، وہ بھی کوئی رشتہ داری ہے۔ عجیب تعصباتیں ہم نہیں ختم کریں گے تو کون کرے گا؟ اخلاق دیکھنا ہے، دین دیکھنا ہے، اس کی صفات دیکھنی ہے، بندہ ہوئے اعلیٰ خاندان نہ لے کر عقل نیڑی ہی نہ لگے، کردار نام کی چیز ہی نہ ہو، اخلاق نام کی چیز ہی نہ ہو، اس کا رشتہ دے کر برباد کرنی ہے ہر چیز کو، تو سٹیٹس کی جنگ آ گئی۔ تو ان کے دل میں آیا کہ ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا، اور حضور کو انکار کر دیا۔ انکار تو معذرت کے ساتھ کیا ہوگا نا، صراحتاً تو نہیں کیا ہوگا، معذرت خواہ ہے نا جملے کے ساتھ،
لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں، یہی قرآن بنا کر اتار دیا۔ دیکھو قرآن کے اندر آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اختیار باقی ان کے پاس نہیں رہا۔ اب اختیار کس کا ہے؟ جب فیصلہ اللہ نے کر دیا، اللہ کے رسول نے کر دیا، تو مومن اور مومنہ کے لیے اختیار باقی۔ یہ وکری گل ہے کہ تساں اج تک میں سچی گل پہ حضور ڈانس تو منع کیتا تو سارے داڑیاں نہ نچنے، اگاں جڑے نچن انہاں دے بنیے چو انہاں نے ویڈیو بناون گئے کرو تے پیج تے چاڑا کرو، انہاں نے عہدہ بھی نال لکھا کرو۔ جمعیت علماء اسلام کا جنرل سیکرٹری ہیں جی ناظم نشر و اشاعت، انہوں نے عہدہ لکھ کے پیج تے چاڑا کرو تو بات گھگروਆਂ نے جوڑا ماں بھی گندے ہوا میں بھی سٹنا نچی ہاں تو کنجر ہو تو میں اجمل صاحب آخنے ہیں نا بھائی فلانا کوڑے نہ پیرے، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو نور نہ بھر دے۔ ایک جملہ سونا ہے نا فلانا کہوے کوڑے نہ پیرے، انہوں نے دی تشریح کرو تو اسی چپ، انہوں نے میں دسانا دی تشریح کہوے جدے مرید کوڑے نہ پیر کوڑا نہیں، جس دے مرید کوڑے وہ کوڑے نہ پیر، جس دے مرید تو جس دے مرید کنجر وہ کنجر نہ پیر۔ خدا دا نام، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیتا ہے تو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا اختیار اب باقی نہیں رہا۔ اختیار کدھر گیا گیا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی کے اندر جا کر مبتلا ہو گیا، واضح گمراہی کے اندر۔ وہ دیوبندی ہے تب گمراہ ہے، بریلوی ہے تب گمراہ ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تب گمراہ ہے۔ ہدایت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، مسلک نام ہدایت کا نہیں ہے، قرآن و سنت کی تابعداری کا نام، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کا نام کیا ہے؟ آیت اتری انہاں کہا یا رسول اللہ سے معافی مانگنے، وہ تو صحابہ تھے نا، یہی فرق ہے میرے اور صحابہ کے در۔ یا رسول اللہ میں انکار کر بیٹھے ہمیں یہ نکاح قبول ہے، آگے تو طبیعت اور مزاج نہ ملنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی نا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن جاش بھی آ گئے، حضرت زینب بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں نکاح۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیتا ہے تو مومن کو کوئی اختیار باقی نہیں۔ یہ الگ گل ہے کہ مریم نواز آخنی رسول کون ہے، وہ آخے زرداری آخے خدا کون ہے۔ اللہ نے 14 سال 15 سال کے اوپر کیا کر دیا؟ بالغ، اور بلوغت کے بعد شادی کیا ہے؟ انہاں کا 18 سال تو پہلے جڑا پڑھے سی نکاح اس تے بھی پرچا، تے دولہا اور دلہن کے اوپر بھی او دے ماں پیو تے بھی پرچا۔ تو یہ تو خدا اور خدا کے رسول کا مقابلہ ہے، اور یہ جو 25,000 دے رہے ہیں اور مولوی للچائی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھ رہے ہیں، تمہیں 25,000 اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے قرآن و سنت کے خلاف بنائے ہوئے قانون کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکو۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے وظیفے کے اوپر۔ اللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کو مزید استقامت دے۔ اس ملک میں واحد پہلا انسان وہ تھا جس نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جب یہ وظیفہ جاری ہوا تو انہوں نے یہی کہا، پنجاب میں جاری ہوا تو یہ کہ تم ہماری زبانوں کو گم کرنا چاہتے ہو قرآن و سنت کے خلاف اپنی پالیسیاں بنا کر، لہذا ہم تمہارا وظیفہ لینے کے لیے تیار۔ تو جہاں قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اگرچہ اس کا شان نزول تو خاص ایک واقعہ ہے، لیکن ہر کسی کو قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ملک کی پارلیمنٹ کے نمائندے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں ان کو کسی قسم کی قانون سازی کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی نجی زندگی کے متعلق اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ موجود ہو تو ان کا ذاتی اختیار بھی باقی۔ سمجھیے بات؟
اصول نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو اختیار باقی، سود لینا جائز ہے، جوا کھیلنا جائز ہے، جوا پرائز بانڈ کی شکل میں ہو حرام ہے، مولوی آنکھ نہ راوے کوئی داڑھی والا حلال ہے، حرام ہے۔ قومی بچت کی شکل میں سود دیا جا رہا ہو، کیا ہے؟ حرام ہے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ حرام کو حلال کہنے والا کافر ہے، حلال کو حرام کہنے والا کافر ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا۔ تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی وہ واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، اور اس وقت کو یاد کرو میرا پیغمبر جب آپ کہہ رہے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے، جب اس شخص کو آپ کہہ رہے تھے، للذی، اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جس کے اوپر یہ کون ہے؟ حضرت زید۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ کہ وہ ادھر سے اگر اس کو ڈاکو نے چرایا تو اللہ نے انعام کیا کہ اس کو خدیجہ کے ہاں بکوا دیا، اور خدیجہ کے دل میں ڈالی کہ تو حضور کو دے دے۔ اللہ نے انعام کیا کہ اس کو حضور کی پرورش نصیب کی، اور پھر اللہ نے یہ انعام کیا کہ حضور کو کہا کہ اس کو منہ بولا بیٹا بنا لو۔ پھر حضور کے ہاتھوں اس کی شادی کروائی، حضور کے ہاتھوں اس کی، حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کروایا رسول اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی اپنے پاس سے ادا کیا، 4 تولے سونا، جی ہاں، 60 درہم چاندی، کپڑے کے جوڑے، خوراک، نبی علیہ السلام نے گھر کے اخراجات بھی مہیا کیے۔ حضرت زید کی شادی کس نے کی؟ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے پوری تفصیل لکھی ہے مار کی، حضور نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اتنے تو جناب وہ جانے جی جڑے رواج ہے وہ مار پاٹ چھوڑا۔ میں 2009 آیا تو اس ویلے مار آیا پورے شہر نا 100 روپے 2009 میں اس تروڑا بھائی 100 تو بڑھنے ہی نہیں، کم از کم 1000 تک کرو نا، کہ نواں پڑھ کے آ گیا بھائی۔ میں کہا بھائی کم از کم 1000 ہے، اب کم از کم 20,000 ہے، زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنا مرضی دو۔ شوہر کی حیثیت کو خیال رکھنا صرف شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، اور مہر مانگنا عورت کا حق ہے۔ بارہ رسول اللہ نے شادی بھی کروائی حضور کے گھر میں۔ بھلے میرا پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس بندے کو کہہ رہے تھے جس پر کس نے انعام کیا؟ اللہ نے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا۔ وہ تو غلام بن گئے تھے، کس طرح اس کو پلوایا شاہی گھر میں، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر آپ نے انعام کیا، جس کے اوپر آپ نے اس کو بیٹا بنایا، اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اپنے خاندان میں اس کی شادی کا بندوبست کروایا۔ انعمت علیہ، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور یہ ان 4 پہلے خوش نصیبوں کے اندر ہے جنہوں نے ایمان لایا۔ 4 حضور نے دعوت دی، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت علی ایمان لائے، حضرت زید ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق ایمان۔ امام ابو حنیفہ نے یوں تطبیق دی ہے، جھگڑے میں نہ پڑو کہ کون پہلے ایمان لایا۔ حضور نے فرمایا کہ آزاد، ابو حنیفہ کہتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر، بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے علی المرتضیٰ، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ابن حارث۔ زید ابن، بھائی کوئی جھگڑا ہے ہمارا؟ وہ تو آنکھوں کا نور ہے، علی ہوں ابو بکر ہوں۔ تو جس کے اوپر آپ نے انعام کیا، جب تو اس کو کہہ رہا تھا امسک علیک زوجک، اپنے پاس اپنی بیوی کو روک کر رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ حضرت زید آگے نہیں بڑھنا یا رسول اللہ، حضرت زینب کی مزاج سخت ہے، نہیں بنتا، وہ تیز مزاج کی ہے، میں ٹھنڈے مزاج کی ہوں، کس طرح بنے؟ تو سختی ہوتی ہے گھر میں، میں یا رسول اللہ طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وتخفی فی نفسک، اور میرا پیغمبر آپ کے دل میں جو تھا اس کو آپ چھپا رہے تھے۔ ذرا سمجھنا بات، اتنا ہی روڑا پہ رہا، آپ کے دل میں جو تھا آپ اس کو، اسے تو کہہ رہے تھے نا خدا تو ڈر، طلاق نہ دے، اسے بیوی بنا کر رکھ، لیکن جو آپ کے دل میں آ رہا تھا آپ اس کو۔ یہاں پر کئیوں کو غلطی لگی ہے،
بڑے بڑوں کو غلطی لگ گئی ہے. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، نہ پیغمبر کے لیے یہ مناسب ہے یہ جملے کہنا، نہ اس غلطی کو میں دہرانا چاہتا ہوں. میں ایک بڑی کھلی بات بتانا چاہتا ہوں. جو آپ چھپا رہے تھے اپنے اندر وہ کیا تھا کہ اس کا طلاق دیونی، اس کا طلاق، اور میں نے بڑی مشکل سے کروایا یہ نکاح. عیب لگ جائے گا، وہ عیب کیسے دھلے گا؟ وہ عیب، یہ بات چھپا رہے تھے، وہ عیب کیسے دھلے گا؟ عیب دھلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پھر عدت کے بعد میں خود نکاح کروں، اور اگر میں نکاح کرتا ہوں تو پھر اتنے تو تھوڑا آخر لوگ درست لگے گا. عمر اٹھی سی تھی تسی انہیں تھی نا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو آپ کے دل میں تھا آپ اس کو چھپا رہے تھے. بھئی اس عیب کو تو دھونا ہے، لیکن عیب دھونے کے لیے معاشرہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا اگلی بات، مَلَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اسی کو ظاہر کرنے والا تھا. اللہ اسی کو کیا بظاہر طلاق دے سی تو شادی تو صحیح نہیں تھی سی. مَلَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ نے اسی کو ظاہر کرنا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور میرا پیغمبر تو لوگوں سے ڈر رہا ہے. میرا پیغمبر تو، اب بھائی یہ ڈر عقلی نہیں ہے، یہ طبی ڈر ہے. باہر نکلا بندہ، باہر کتا کھڑا ہے بہت بڑا، بندہ ڈر جاتا ہے نا. سپ آ گیا بندہ ڈر جاتا ہے، یہ طبی ڈر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے نیچے پھینکا اور سپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بچ پے. واللہ مدبرا ولم یعقب، پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ فرمایا واپس آ موسیٰ، اس نو چاہتے وقت چھوٹی پڑھنے سی نا. تو یہ طبی ڈر ہے نا، طبی ڈر نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ کی طبیعت میں یہ بات آ رہی تھی کہ شرم تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جی میں دماغی مثال آئی لیکن میں دیونا نہ چاہنا کوئی گزارا کر رہا ہوں. اتنے بھی کئی ویلے بڑے بڑے سیانے آ گئے، مولوی صاحب لوگوں دیر تک کو تسی اپنا عقل اپنے کول رکھا کر. اللہ کوئی تھوڑا جہا آسان بھی دیتا. اگلے دن مجھے کسی نے کہا بھائی تمہارا ایک مقتدی کہہ رہا تھا کہ جڑا مولوی والے دے نیڑے لگ وینا وہ شالا بچے تو صحیح وہ اکا ہی وینا سرو ہی وینا. میں کہ اس گل تو طے کہ سمجھا. اس کا ماں تو کوئی سمجھ نہیں ہے. میں کہا تو اتنا قریب ہے. میں کہا یہ بغض فضل الرحمان بول رہا ہے. نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے، حب عمران میں مبتلا ہے، بغض فضل الرحمان میں مبتلا ہے، اور بکواس الٹی کر رہا ہے. عبداللہ بن ابی حضور کے ساتھ قریب تھا نا، راندہ درگاہ ہو گیا. حضور نے جنازہ پڑھا نا، کرتا بھی دیا، بچا. اللہ نے فرمایا میں نہیں بخشنا. او بھائی ساڑھے کوئی قریب آوے یا دور رہے او دی اپنی ضرورت نہیں تو بات ساری اللہ بلا استاد تے بتا دیتی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مَلَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اسی کو ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. آپ کو ان کی پرواہ بھائی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کام کرنا فرض ہوتا ہے اور دوسری طرف لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو ڈر کی بات ہی نہیں ہوتی. لیکن یہاں گزارا چلتا تھا نا. بس زینب نہ شادی نہ تھی، تو کوئی اور چکر ہے نا، تو گنجائش تھی آپ نہ کریں کسی اور کی طرف کریں، اس لیے وسوسے آ رہے تھے. اللہ فرمایا نہیں میرا پیغمبر ہو جی تیرے گھروں رسم نہ ترٹی تو بات لوگ کی عمل کرے سین. میں دساں مولوی کھا رہے آپ گنن دسو تسی بھی آدھے ہو فلانے مولوی صاحب گدھا آتے تسی استاد جی منع کرے نے. مولوی آپ کھارا لے جی تو مولوی صاحب آپ ڈھولے والی جنجا نے پیچھے بہنے پہ ہوں میں تو پیچھے ہیں تو مقتدی تو رک ویسے. میرا پیغمبر آپ نہیں توڑیں گے اس رسم کو تو یہ تو اتنی بری ہے رت بس گئی ہے لہذا نہیں ٹوٹے گی، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. چھوڑیں ان لوگوں کو. فلما قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید نے اپنا کام پورا کر دیا. مولانا مطلوب صاحب کیا معنی بنے گا جی؟ میرے سامنے نہیں آ رہا.
جب حضرت زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، چلو یہ مرادی معنی ٹھیک ہے، فلما قضا جب پورا کر لیا زید نے منہا اس عورت سے زینب سے وطرا اپنا معاملہ پورا کر لیا، یعنی طلاق دے دی، زوجناکہا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، میرا پیغمبر ہم نے اس کا نکاح مفسرین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتے ہیں کہ زوجناکہا کا مطلب ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تو ہی نکاح کر لے، لیکن مفسرین کا محقق گروہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش سے پر فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر وہیں نکاح کر دی، اور حضرت زید اسی کے بارے میں بتانے کے لیے گئے تھے زوجنا کا۔ اور اس کے بارے میں ایک تائید بھی ہے، اب خواتین ہیں، سوکنے آپس میں کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی میری فضیلت یہ، حضرت سودا کہتی میری فضیلت یہ، جب آپس میں بیٹھتی نا تو حضرت زینب جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوتی، جب ساری اپنی فضیلتیں گنوا رہی ہوتی انہوں نے ذرا بس کرو، سوڈا نکاح تھا ہی سوڈے ماں پہ پڑھایا، میرا نکاح رب کائنات پڑھایا، یہ تھوڑی فضیلت ہے، رب نے نکاح کیا، حضور نے سب سے بڑی ولیمہ اسی عورت کے ساتھ شادی کے اوپر کیا، کتنا بھائی 10 ایک بکری تے حضور فرمایا بھائی جیڑا ملی اسا صدیہ میں تے دوئیں چار ایسے ابو بکر تو سپیشلی، عمر سپیشلی، عثمان سپیشلی، علی سپیشلی، باقی سارے جیڑا ملی صدیہ نے، وہ واقعہ انشاءاللہ سیرت کے عنوان میں بیان کروں گا، اسی کے اوپر حضور نے ولیمہ کیا تھا، باقی تو ولیمہ انج تھی ہے، لیکن کھارا کونی ہے، گارنٹی میری بھائی حضور سے بڑا غیرت مند کوئی ہے کہ گھر سد کے روٹی کھوائی تھی بتا کھپے پیسے بھی دیتی بھائی، آپ بڑے غیرت مند ہیں بھائی۔ میں اس آقا پٹھانے اتنے عبداللہ ہے کوردی، میں اس آقا یار تھوڑے کام بڑے چنگے پٹھانے نے، ہاتھ دھوینے ہو بندے تلے بہ کے کھوینے ہو، ہکی پلیٹ بہت سارے بندے مل کے کھانے بڑی چنگیاں آدتاں، لیکن ایک جڑی گل ہے نا وہ ماں نہیں چنگی لگی، میں تھوڑے جہ بڑے نہ آکھا، میں کہ جڑی منگنی کرے نے ہونا تو جڑے پیسے کی نے سوری صاف آکو بغیرتی ہے جھکنے کیوں پہ ہو، میں کہ یار تم آکھشا میں نہ آگنا، اس آکو ساجی اے جڑا تسی گھر ٹکر کھوینے ہو تے ود کاپی تے بل گینے ہو اے غیرت ہے، اتنے میرے دماغ نہیں کھڑکی کھولی ہے، میں کہا ساڑی بغیرتی ساڑے رواج تلے چھپی پئی ہے دنیا نظر آنی، تے دنیا نہیں بغیرتی انہوں دے رواج تلے چھپی پئی سن نظر آنی، یہ غیرت نہیں ہے بے غیرتی ہے، کون چھوڑے گا بھائی؟ میں پرنیاں میں ولیمہ بھی لوکا کیتا، یہ بھی مزے دی گل ہے، حضور پرنیاں حضور دا ولیمہ لوکا کیتا، میں ثابت کرے سا انشاءاللہ حضور دی شادیاں، میں پرنیاں ولیمہ دعا بھائی پرنیاں تو جڑے نال گئن پرناون انہاں ہی روٹی دیتی، انہاں پہلے کو نہیں دسا ہے، وقت دوئے پرنیاں تو ساں ایتھے کوایا تو نا تو بل کو نہیں گدا گدا سوڑے کو، جس کو گدا اس ہمیں واپس کرنے کرتا یار، کیوں میں تسی تھوڑی نہیں رانی اسی انڈے چو نکلے خدا کے نام، اصول ہوتے ہیں، آپ نہیں اس گند کو توڑنے کا ذریعہ بنیں گے تو پھر فرشتے آ کر توڑیں گے، ہمت کرو، جرت پیدا کرو، انشاءاللہ رہتی دنیا تک جو بھی آپ کی تقلید کرے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں یہ ثواب جاری رہے گا، نہیں تو میں نے بارے تو لوگ بات چاک سنو تو مولی ہے اس واسطے کون ہے کہ دے تساں کر کے دیکھو، امیر سلطان صاحب کیتا کتنے بندے نے روٹی ہوڑی ہے نہیں 800-900 بندے مفت کھوایا نہیں، جانے مانو 3000 نہیں ہوڑو مفت کھواؤ، بتانا تو ملکائی ہنج بھی کھاؤ جی کھاونی تھا، لیکن ترغیب یہ ہے کہ ولیمہ کم کرو، تھوڑا بندوں کو بٹھانا بھی آسان، کھلانا بھی آسان، عزت دینی بھی آسان، بہرحال بات رہ جائے گی۔ حضرت زید نے جب معاملہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، نکاح اس لیے کر دیا اللہ تعالیٰ نے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اذا قضوا منہن وطرا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے آپ کی شادی کروائی اس لیے تاکہ وہ مومن ان کے اوپر کسی قسم کا بھار نہ رہے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق ہو جائے اس کو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں لوگوں کو بھی کوئی حرج باقی جب تیرے گھروں میرا پیغمبر ایک گل ترٹ گئی تو لوگ بھی اس تے کہتی ویسے
لوگ بھی عمل کرنے، اس لیے ہم نے یہ سارا معاملہ کروایا، زید سے طلاق دلوائی، عدت گزری، آپ سے نکاح کروایا، تاکہ یہ رسم بد جو لوگوں کے اندر چلی ہوئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بہو سے پردہ بھی نہیں کرتے، اس کو حقیقی بہو سمجھتے ہیں، اگر طلاق ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح اپنی حقیقی بہو کے ساتھ حرام ہوتا ہے۔ لہذا اس رسم کو میں نے توڑوانا تھا میرا پیغمبر آپ سے، تاکہ ایمان والوں کے لیے آئندہ کے لیے یہ رستہ صاف ہو جائے۔ مولانا صاحب میں کوئی سمجھا گئی تھی، ان تو گڑے ہوئے نا، سمجھ آ گئی تو آگے چلو۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ایک کا جملہ کھا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ اللہ جس کام کا فیصلہ، اللہ فیصلہ کر چھوڑا، بس سن میرا پیغمبر تو ہمیں یہ مرضی سوچے نہ رہا، فیصلہ میرا ہی چلنا، میرا ہی، لہذا لوگوں کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ذرا توجہ، ستے پہ جگہ چاہے جیسے پچھلی گل سنی نا، اگلی واسطے جگہ ہی چاہے وہ رڑا کرے سی، ادھی گل دسے سی جڑی جاگنے سنی تے ستی ہوئی کون دسے سی۔ بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف فرض ہے، ایک طرف واجب ہے، ایک طرف سنت مؤکدہ ہے، دوسری طرف رسم ہے، دوسری طرف رسم ہے، رواج ہے، تو رواج کا ڈر نہیں کرنا، فرض کو پورا کرنا ہے، فرض کو۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ سنت ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف رواج ہے، وہاں اگر اس مباح امر کو جو جائز ہے اس کو کرنے میں لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہی ہوں تو اس میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا بنیادی ابراہیمی تھی، 4 کھڑن دے کعبہ حضرت ابراہیم تعمیر کیتا، مشرکین مکہ اپنے زمانے کعبہ تعمیر کیتا، انہیں ایک شرط لائی کہ حلال دا چندہ لوائے حرام دا کہیں، مشرکین مکہ، ذرا میں سارا کو بولوانا چاہنا کہ انہوں نے شرط لگائی، میں ذرا قرآن ہاتھ ہی گن گنا، خدا دی قسم آج یہ کہیں مولوی دا عمل نہیں، جدو آوے جزاک اللہ، پکتا بھائی سود والے پیسے دینا پیا جزاک اللہ، تو وقت ویلفیئر سوسائٹی والے تو انہوں نے اگو نسلاں بھی ویلا ہو کے وہاں جدو مرضی آوے، انہوں نے آکھا حلال دا چندہ لوائے کعبے تے حرام دا چندہ مشرکین مکہ، بس اس تو زیادہ میں نہ آخنا چاہیے نہ، بہرحال آخنا نہ، اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیتی۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے آمنے سامنے تھے، غریب بھی گزر سکتا تھا، انہوں نے ایک دروازہ مغرب کا بند کر دیا اور مشرق والا اچل آیا نے، تاکہ پوڑی لا کے ڈاؤنا پوے، جس نے اسی اجازت دیواں وہ اندر وڑے۔ اللہ نے حلال دا چندہ 3 کھانا تے پورا کروا دیتا، تے چوتھا انہوں کو باہر کٹ چھوڑا، وہ حتیم والا اتنے نشان لا چھوڑا، اللہ نے کٹوا دیتا نا۔ اج کل تا پاکستانیاں دی شرارت دی وجہ تو حتیم وچ بھی وہ نہیں وڑن دے نے، بس تسی ساری خرابی پیدا کرے نا، اللہ نے کٹوا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں، عائشہ میرا دل کرتا ہے قریش مکہ کی تعمیر کو کھیڑ کر حضرت ابراہیم کی تعمیر کے اوپر 4 کھڑ مکمل کر دے وہاں، لیکن یہ نو مسلم قوم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ کرنا جائز تھا نا، فرض تھا، فرض نہیں تھا، جائز تھا، تو اللہ کے نبی نے اس جائز کام کو چھوڑ دیا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں۔ تسی آپ سے آنے میں ساری گل دس چھوڑی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان للنبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس میں وہ کوئی بات حرج کی سمجھے۔ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے جو بات طے کی ہے وہ اس میں لوگوں سے جھکے نہیں، نبی کے لیے یہ بات نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ان لوگوں میں، یہی اللہ کی سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں عمل ہوتا آیا ہے، اللہ کی یہی سنت ہے۔ تمام انبیاء
اسی طرح لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دین الہی کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا ہوتا ہے اور ایک مکمل اندازے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ تقدیر اس کے مطابق ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اسی سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے، مبلغ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ خود کیا ہے؟ کوئی آیات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، کسی مومن مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، ولا مومنۃ، اور کسی مومنہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ ان کے پاس اختیار باقی رہ سکے، من امرہم، ان کے اپنے معاملات میں، یعنی اپنے معاملات میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اختیار کس کا چلے گا؟ اب ان کا اختیار باقی نہیں رہا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور اے پیغمبر یاد کرو، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بات کو جو آپ کہہ رہے تھے، اس آدمی کو جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر آپ نے بھی مہربانی کی ہے، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روک کر رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور وہ بات تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور میرا پیغمبر آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، آن تخشاہ، کہ تم اس سے ڈرو، فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، زوجنا کہا، تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى حَرَجٌ، تاکہ نہ باقی رہے مومنوں کے اوپر تنگی، فی ازواج ادعیائہم،
اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر دیں۔ یہ کام آپ سے اس لیے کروایا تاکہ جو منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو اپنی زوجیت سے فارغ کر دیں تو مومنوں کو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ اس لیے ہم نے یہ رسم بد آپ کے گھر سے توڑوائی۔ بات سمجھ آئیے؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا تو اس نے تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، اور نبی کے لیے اس کام میں تو اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ فیما فرض اللہ لہ، وہ بات جو اللہ نے نبی کے اوپر فرض کر دیے تو اب نبی کے لیے تو اعتراض کی کوئی بات باقی ہی نہیں رہی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے، جو پہلے گزر چکے، یعنی پہلے انبیاء کے بارے میں اللہ کی یہی سنت ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ تو نپا تلا اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، اور وہ پیغمبر وہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ خود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ حساب لینے کے لیے اللہ خود اکیلا کافی ہے۔ لہذا جس نے حساب لینا ہے ڈرنا اسی سے چاہیے۔ انہوں نے کیا تعلق ہے، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ استاد جی اگلے جمعے 5 منٹ ودھا دے وائے جی، تھوڑا گیا 5 منٹ ودھا دے وائے، اگلے جمعے 7-5 کر دے وائے۔ جو ساتھی درس قرآن فنڈ دیتے ہیں اس